बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू बुलेटिन के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर में कोरोना से 8 अमवात, कुल तादाद 631। चीन से निमटने के लिए भारत के पास मिलिट्री ऑपरेशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का बयान। जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ ब्लॉकों में काम कर रहे हैं आरजी मुलाजमीन का सरकार के खिलाफ एहतजाज। गीलानी से मुतल्लिक गैर मुसद्दिका शुदा जानकारी शाया ना की जाए। और शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में 25 अगस्त से 29 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस मुस्बत मामलात की तादाद में आए रोज इजाफा देखने को मिलता है और अमवात की तादाद में भी बतदरी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी कोरोना वायरस की जद में आकर 8 अमवात हुई, जिस तरह से अब अमवात की तादाद कुल 631 तक पहुंच चुकी है। जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 8 अमवात हुई है और इस तरह से अमवात की तादाद बढ़कर 631 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक इस दौरान कश्मीर सूबे में 7 अमवात हुई है, जिनमें से 5 जिला बारामूला में हुई है, जहां अमवात की तादाद 98 हो गई है। सेहत के एक ओहदेदार ने बताया कि इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में 2 अफराद का कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। स्टेडियम को कोविड-19 के सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और वहां कई मरीजों को दाखिल कराया गया था। ओहदेदार ने बताया कि होयगाम सोपोर के एक मरीज को 14 अगस्त को यहां दाखिल कराया गया था। इनकी उम्र 70 साल थी। उन्होंने नमूनिया के साथ अस्पताल में लाया गया था। इस ओहदेदार ने बताया कि मज़कूरा मरीज़ की अलामात शदीद थी और इब्तिदाई इसकी ऑक्सीजन लेवल कम थी। उन्होंने कहा कि एक और मरीज़ जिसका सीसीसी बारामूला में इंतकाल हो गया, इसकी उम्र 85 साल थी और इसका ताल्लुक बारामूला के पुतखा क्रीरी से था। इसी तरह की हालत में इनको भी 17 अगस्त को दाखिल किया गया था और वो कुछ दिन तक ऑक्सीजन की मदद से जिंदा थे। ओहदेदार ने मजीद बताया कि बारामूला के मजीद 3 रिहायशियों को कोरोना की वजह से फौत हो गए हैं। इनमें से ख्वाजाबाग का एक 68 साल शख्स शामिल है। वही जिला गांदरबल के 2 रिहायशियों की गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना की वजह से मौत वाक़ा हुई है। भारत और चीन के दरमियान गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी बातचीत को लेकर सिफारती सतह पर भी बातचीत हो रही है, वही फौजी सतह पर भी बातचीत जारी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पीर के रोज़ कहा है कि अगर फ़ौज और सिफारती सतह पर दोनों ममालिक के माबैन बातचीत को कोई नतीजा नहीं मिला तो भारत के पास चीन से निमटने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन मौजूद है। मुश्तरका लद्दाख में भारत और चीन के माबैन जारी तनाज़े पर बिपिन रावत ने कहा है कि लद्दाख में चीनी फ़ौज की तरफ से दरअंदाजी से निमटने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन जारी किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसी सूरत में किया जाएगा जब फौज और सिफारती सतह पर बातचीत नाकाम हो जाएगी। भारत और चीन के दरमियान अप्रैल से तनाज़ा जारी है और चीन ने वादी गवालन समेत मुतअद्दिद इलाकों में बड़ी तादाद में फ़ौज और साजो सामान की तैनाती रखी है। दोनों फ़िरकों के माबैन गुज़िश्ता 3 माह से बातचीत जारी है, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल सतह के मुज़ाकरात शामिल है, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में कोई हल नहीं निकाला गया। जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ देही ब्लॉकों में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया और ये मुलाजमीन कई रोज से पेन डाउन स्ट्राइक पर है। मनरेगा से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन गुज़िश्ता बरसों से हुकूमत से मुस्तकली का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं की गई। आज बुलाखूर से वाबस्ता दर्जनों मुलाजमीन ने एहतजाज किया और सरकार से मुतालबा किया कि उनकी देरीना मांग को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इस तरह से करना में भी मुलाजमीन ने हड़ताल की और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एक सियासी कारकुन का कहना था कि ज़िला के पंचों और सरपंचों ने इनका साथ देने की यकीन दहानी की है।
عارضی ملازمین کی لڑائی میں شامل ہے اور ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے، تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیہی ترقی بلاک میں بیشتر کام انہی ملازمین سے لیا جاتا ہے اور اس کے عوض انہیں ماہانہ 7,000 روپے سیلری دی جاتی ہے، جو ایک ناانصافی ہے۔ عارضی ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں مستقل کیا جائے گا تو ہم سرکار کے بے حد شکر گزار رہیں گے۔ تھرو آؤٹ جموں اینڈ کشمیر 4,000 کے قریب ملازم پین ڈاؤن اسٹرائک پر بیٹھے ہیں۔ ہمیں 2006 میں ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بورڈ کے تحت مختلف اضلاع میں بھرتی کیا گیا، جس میں ساری ریکروٹمنٹ پالیسیز اختیار کی گئی اور بورڈ کے تھرو ہمیں اپوائنٹمنٹ کیا گیا۔ ہم 2006 سے جتنے بھی رورل ڈیولپمنٹ بلاک کی اسکیمز ہیں، چاہے وہ اس وقت BREF تھا، 13 FC تھا، 12 FC ایون ہم نے کیا، اور CDF MP لیڈ ساری اسکیمیں ہم نے حالی نریگا نہیں چاہا۔ ہمیں نریگا کے ساتھ اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ حالی جو ہماری سیلری ہے وہ نریگا سے آتی تھی، باقی ہم سارا ڈپارٹمنٹ چلا رہے تھے۔ جیسے SSA ایک سکیم تھی ایجوکیشن کی، SSA والوں کو 1500 پر لگایا گیا اور وہ ہم سے بعد میں اپوائنٹمنٹ ہوئے اسی سینٹر کے تحت۔ 1500 والا اس وقت 50,000 لے رہا ہے، لیکن ہم جو اس وقت 5,000 پر اپوائنٹ ہوئے اسی 5,000 پر ہم کام کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے پین ڈاؤن اسٹرائک پہ ہے۔ اسٹرائک کی وجہ کیا ہے؟ مسلسل ناانصافی انجسٹس جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ پچھلے 10 سالوں سے، کئی پچھلے 8 سالوں سے، اور ہم پچھلے 6-7 سالوں سے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کیا کیا کام ڈپارٹمنٹ میں کر رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں، کون کون سی اسکیمیں چلا رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے تو وہ ہماری زبانی اپنی زبانی تعریف ہوگی۔ وہ ہم سے بہتر ہمارے سرپنچ صاحبان، ہمارے باقی جو سٹاف ادر دین نریگا سپورٹنگ سٹاف ہے، وہ ہم سے بہتر وہی کہہ سکتے ہیں، یا ہمارے جو میٹس یہاں پہ کام کرے وہ ہم سے بہتر وہی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں ریگولر کیا جائے، ضم کیا جائے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے۔ جموں و کشمیر کے سینئر ترین علیحدگی پسند لیڈر سعید علی شاہ گیلانی کے اہل خانہ نے میڈیا سے تلقین کی ہے کہ وہ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی تصدیق نہ کرے۔ گیلانی کے صاحبزادے ڈاکٹر نعیم گیلانی، ڈاکٹر نسیم گیلانی اور داماد ظہور الحق گیلانی نے عوام میڈیا کے نام ایک اپیل جاری کی ہے۔ اس اپیل میں انہوں نے کہا ہے کہ گیلانی علیل ہے، ان کے سبب ان کے اہل خانہ ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ان کو ذہنی دباؤ ہے۔ تمام توانائی ان کی طرف مرکوز کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ماہ ان کے لیے صحت ترین ہے، کیونکہ ایک طرف سے گیلانی کی صحت بگڑ رہی ہے اور دوسری جانب اہل خانہ کو ان کی سیاست سے جوڑنے کی وجہ سے وہ ذہنی جسمانی پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محفوظ مفادات رکھنے والے افراد نے گیلانی کی شخصیت کے خلاف مہم چھیڑی ہے۔ گیلانی کے نام فرضی خطوط اور بیانات منسوب کرنے سے ان کے اہل خانہ ذہنی دباؤ میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا اور لوگوں سے تلقین کر رہے ہیں کہ گیلانی سے متعلق غیر مصدقہ شدہ یا فرضی بیانات شائع نہ کرے۔ ادھر شمالی کشمیر کے بارہ مولہ میں بڑھتے کورونا معاملات کو لے کر آج ضلع مجسٹریٹ بارہ مولہ نے کل یعنی 25 اگست سے لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے، جو کہ 29 اگست تک رہے گا۔ حال ہی میں جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام سے تعلق رکھنے والے محکمہ صحت سے وابستہ ایک فارماسسٹ کی موت واقع ہوئی تھی۔ ان کی موت کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فارماسسٹ بشیر احمد ماگرے نامی ملازم کو کووڈ-19 کی زد میں آ کر موت واقع ہوئی ہے، جس پر محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی و سماجی تنظیموں نے اظہار افسوس کیا۔ وہی ضلع بانڈی پورہ کے میڈیکل بلاک بانڈی پورہ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک مرحوم کے حق میں اظہار تعزیت کے ساتھ ساتھ دعائیں مغفرت بھی کی گئی۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولمن حق علينا ولسانا بالدعاء ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولجميع الحاضرين والسائلين خاصة من أبو زشتة بشير أحمد ماغري عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے یہ تعزیتی اجلاس بلاک میڈیکل افسر بانڈی پورہ کے آفس میں منعقد کیا۔
یہ بشیر احمد ماگرے جو کلگام کا رہنے والا تھا، ایک جان باز سپاہی، جان باز فارماسسٹ، جس نے کووڈ بیماری سے لڑتے لڑتے سکمز میں اپنی جان قربان کر دی. اس لیے آج یہ معمولی اجلاس، تعزیتی اجلاس اس کی یاد میں ہم نے منعقد کیا. ہم گورنمنٹ سے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے حق میں جلد از جلد ایکسکیشیا ریلیف فراہم کیا جائے، اور جو بھی اثار و تنتیس کے تحت لوازمات ہیں ان کو جلد از جلد پورا کیا جائے. باقی وسلام. ادھر جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے چرپورہ شنگس میں فوج کی 19 آرآر کی طرف سے ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس میڈیکل کیمپ میں کئی لوگوں کو مفت دوائیاں دی گئی اور ان کا علاج بھی کیا گیا. کیمپ ہوا ہے، یہ آرمی نے کیا ہے یہاں پر اس گرلز میڈل اسکول میں آرگنائز، اور اس میڈیکل کیمپ کا بہت بڑا فائدہ دیکھا ہے میں نے کہ جو انہوں نے دوائی لایا ہے، یہ کافی دوائی ہے اور کافی لوگ آئے ہیں، لے بھی گئے ہیں. اس کے پہلے بھی بہت میڈیکل کیمپ اس علاقے میں 19 آرآر نے کیا ہے، جو کہ 19 آرآر کا اتنا یہاں پر 6 یہاں سے 2010 سے 19 آرآر یہاں پر ہے. انہوں نے اتنا فائدہ دیا ہے کہ یہاں پر اتنے ٹرانسفارم لگائے کہ ایک 100 کے ٹرانسفارم لگائے، اور اس کے علاوہ کافی میڈیکل کیمپ یہاں لگائے گئے. ہر سال میڈیکل کیمپ یہاں پر لگایا جاتا ہے. 2 سیکٹر نے اور 19 آرآر نے یہاں پر اتنا اس علاقے میں فائدہ کیا ہے کہ میں کہنے کی بات نہیں ہے. ابھی تک 200-300 لوگوں نے دوائی لے لیا ہے، اور کچھ لوگ دیکھ لو آ رہے ہیں. اور آج بھی یہ فائدہ ملا ہے کہ اس گاؤں میں جو ہے اتنا سول جو ہے ایڈمنسٹریشن سے، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن جو ہے 0 پر ہے، لیکن آرمی جو ہے میرے خیال میں 100% پر ہے. آج جتنا ملاپ ہے فوج کے ساتھ میں، اور میں فوج کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں میل ملاپ سے رہو، محبت سے رہو. حال میں 2 بار کرتے ہیں میڈیکل کیمپ، مطلب ایک ایریا پہ 2 بار، مطلب اف یو کاؤنٹ مور دین 20-30 میڈیکل کیمپ کرتے ہیں ہمارے اور پورا میں. رانی پورہ میں پچھلے ہمارا مطلب 5-6 مہینے پہلے میڈیکل کیمپ ہوتا ہے. اس کے بعد کووڈ کا سچویشن وجہ سے نارمل ہم سول پیشنٹس کو دیکھ نہیں پایا، اینڈ PHC مطلب ایون سول ڈاکٹرز بھی پورا کووڈ میں بزی ہو گیا. سو نارمل بندے کا بیماری ہوتا ہے، نارمل BP ہوتا ہے، شوگر پیشنٹ کوئی ہوتا ہے، اینڈ ان کا نارمل چھوٹا موٹا بیماری والا کو OPD بیسس میں ٹریٹ کر سکتے ہیں. آج کے اس اردو خبر نامے میں اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان عاشق میر، ایڈیٹر صوفی سجاد کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ. اللہ حافظ.